बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रैंकली स्पीकिंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो अभी असम्बली के इजलास जो हुए हैं और उसमें जो तकरीरें की गई उनके ऊपर कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन पार्टी है, जो PTI है, जो सुन्नी तहरीक के नाम से जो रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने जो सीटें थीं, जो अकलीती सीटें थीं, वो उनको नहीं दी गई। उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। तो हकीकत बात यह है कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आप किसी भी चीज़ को लटका सकते हैं, किसी से कुछ छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर पहले असद तूर जो एक सहाफ़ी है, उसने भी ये बात बड़े धड़ल्ले से कर रहा था। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो बल्ले का निशान जब वापस लिया था PTI से, तो उसने इस चीज़ के ऊपर बड़ा कंडेम किया और इस पर बड़ा खुल के बोल रहा था कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आपने PTI से जो बल्ले का निशान वापस लिया है, उसका जो फ़ायदा हुआ है वो सीधा इस्टेब्लिशमेंट को और दूसरी पार्टियों को हुआ है, और उसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो PTI को उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की जो आवाम थी, उन्होंने बड़ी तादाद में PTI को वोट दिया, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि PTI के पास अगर बल्ले का निशान होता तो शायद जो ये 17-18 सीटें जो नून लीग को मिली हैं, जो थोड़ी बहुत इंटीरियर सिंध से जो सीटें मिली हैं दूसरी पार्टीज़ को, वो भी शायद ना मिलती। बल्ले का निशान लेने का मकसद ये था कि कंफ्यूज कर दिया जाए वोटर को, क्योंकि कहीं पे बैंगन का निशान दे दिया गया, कहीं चारपाई का निशान दे दिया गया, किसी लालटेन का निशान दे दिया गया। लालटेन खैर निशान तो वैसे जो ANP है मेरा ख्याल है उनका निशान है। किसी को चारपाई दे दी, किसी को घड़ियाल दे दिया, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के निशानात दे दिए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो आवाम थी, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जो PTI के जो बैक्ड थे आज़ाद उम्मीदवार, उनको ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर निशानात लगाए, जिसका कोई इतना खतरा का फ़ायदा हुआ नहीं किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि जो उनका वोटर था वो वोटर को तोड़ नहीं सके। क्यों? और इस जब ये चीज़ें निशान ले लिए गए तो जिस तरह से कैंपेन एक स्टार्ट की गई, शायद अगर बल्ले का निशान होता तो इस तरह की कैंपेन भी स्टार्ट ना की जाती सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हर बंदे ने फिर हर नौजवान ने अपने आप को एक्टिव किया कि हमने ये जो निशान है वो समझाया। वो बैलेट पेपर लेके या वो तस्वीर जो अपनी उम्मीदवार की तस्वीर थी अपने मोबाइल्स में लेके, या जिस तरह कोई इश्तिहार मिलता था वो लेके घर घर जाते थे, और जो बुजुर्ग बड़े थे उनको समझाते थे कि ये निशान है, आपने इस पे मोहर लगानी है, इस पे मोहर लगानी है, इस पे मोहर लगानी है। ये सब चीज़ें चलती रहीं। तो इसी तरह टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान PTI की जो अकलीती नशिस्तें बनती थी वो उनसे छीन ली गई और वो उनको दूसरों के जमातों के अंदर तकसीम कर दिया गया। तो ये वो चीज़ें थीं जो किसी भी जमात से उसका इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद जो किया जाना था बाद में अल्टीमेटली। तो इस चीज़ का वक्तन फ़ायदा असम्बली के अंदर या जो बिल पास होंगे उस पर तो अल्टीमेटली फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ें पता नहीं हमारे जो सरकर्दा लोग हैं या जो पार्टीज़ हैं या जो जितने भी हमारे वो बड़े बैठे हैं, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि इन चीज़ों से आप ये चीज़ें छुप नहीं सकती। ये चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं, इन चीज़ों के ऊपर बहस होगी, और इन चीज़ों से जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानबदारी जो है, जो पहले ही जिसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, इस चीज़ से उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि आपने एक जमात की जो अक़लियती नशिस्तें थी उसको आप नशिस्तें दें ना दें, ये बात अब उससे आगे जा चुकी है। वो एक भी होगा तो वो उतना ही आपके लिए ज़हर कातिल है, दूसरी जमातों के लिए वो 100 भी होगा वो उतना ही ज़हर कातिल है। वो एक ने भी वो काम करके दिखाना, आप कोई भी ना MNA ना हो उनका, एक शेर अफजल मुरव्वत हो असम्बली के अंदर, वो पूरी हुकूमत पे वो एक बंदा अपोजिशन का भारी हो जाएगा। आप ये बात क्यों नहीं समझ सकते कि जो चीज़ जो है, जो एक कॉम बैक चीज़ जो होती है, जो कॉम बैक होती है, यानी कि जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है, अवाम जिसके पीछे जिस चीज़ के पीछे खड़ी होगी उसका जो मोराल होगा वो बहुत हाई होगा। मोराल हमेशा अवाम के साथ हाई हो। जब आपको पता होगा कि आपके पीछे लोग खड़े हैं, फिर आपको मोराल होगा। अगर आप देखें जो जमातें जीती हुई हैं उनकी शक्लें देखें, जिनको आपने जिताया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी आप शक्लें देखें, जब वो तकरीरें करते हैं तो उनकी शक्लें उतरी हुई होती हैं। वो असम्बली के अंदर यकीन करें उन लोगों को इन चीज़ों से, इन बेवकूफ़ों ने उन लोगों को बोलना सिखाया। जो आज की तकरीर सुने, जो PTI चेयरमैन है जो कायम मकाम उनकी,
میں کہتا ہوں کہ اتنی سخت تقریر انہوں نے کی ہے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، جو پچھلے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بہت پولائٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اتنا اوور ریئیکٹ کریں، ان کو مجبور کریں ایک چیز کے اوپر آپ مارے جائیں گے، آخر وہ ایک نہ ایک دن تو ریئیکٹ کرے گی نا، تو پھر اس کی تقریریں سنیں۔ جن لوگوں کے گھروں کے اوپر آپ نے چھاپے مارے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے مجبور کر دیا تھا کہ آپ لوگ کہیں جا کے چھپ جائیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ اسمبلیوں میں آ کے پھر کیا کریں گے؟ وہ تو جو ان کی آپ بیتی ہوگی وہ سنائیں گے نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ اور آپ اس چیزیں اب آپ جو نیشنل میڈیا ہے یا جو مین سٹریم میڈیا آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ جی جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے اپوزیشن کے کسی بندے کی، تو ٹی وی کی نشریات بند کر دی جاتی ہیں جی، وہ دوسری نشریات چلا دی جاتی ہیں۔ اس چیز سے کیا ہوگا؟ وہ چیزیں باہر آنا رک جائیں گی؟ نہیں، آئیں گی، وہ چیزیں باہر آئیں گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب کب یہ بات سمجھیں گے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے؟ اس جگہ پہ آ کے اب کسی بھی چیز کو بند کر کے نہیں رکھ سکتے، وہ اوپن ہوگی۔ سب جو جتنے بھی اب سیکرٹ رکھ لیں وہ اوپن سیکرٹس ہوں گے، وہ ایک ایک بندے تک پہنچے گی۔ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہاں پہ ایک ایک پل کی انفارمیشن جو ہے وہ مجھے یہاں پہ پہنچ رہی ہے۔ کس طرح سے روک سکیں گے آپ؟ ہمارے جو آپ عجیب طریقہ کار پاکستان میں چل رہا ہے، میں حیران ہوں۔ انڈیا میں ایک جو سافٹ ویئرز کے جو ماسٹرز ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ملٹی بلین کمپنیز کے مالک ہیں، وہ وہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ اور پاکستان میں اسمبلی کے اندر بل پاس ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان میں ہمارے بڑے اس چیز پہ بحث کر رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دیں۔ سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کا اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جو پورا ایک آنے والا جو دور ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ آپ اگر انفارمیشن پہ پابندی لگا دیں گے تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ کنونشنل طریقے نہیں ہوں گے۔ اب آگے بڑھنے کے لیے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور جس سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، آئی ٹی بہت ضروری ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے۔ آپ پابندی لگا دیں جی، بند کر دیں ساری سوشل میڈیا سائٹس، آپ اس طرح ترقی کر لیں گے؟ آپ کا شمار جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پہلے ہی ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ اور نیچے چلے جائیں گے۔ جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، پھر آپ ان کی پراکسی بن کے رہ جائیں گے، ان کے کرائے کے ہتھیار، لڑتے رہیں ان کے لیے جنگیں، بھیجتے رہیں اپنے جوانوں کو فار دا رینٹ، ٹھیک ہے جی؟ یہ چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا کیسے ہے۔ دنیا کے ہم آج بھی اسی الجھن میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ میں نے اس کا اٹھا لو ادھر ڈال دو، اس کا اٹھا لو ادھر ڈال دو، یہ حکومت بنا لے، اس کو حکومت نہیں بنانے دینی، اس کو حکومت بنا لے، ڈنڈے مار دو جی، نوجوانوں کو اندر کر دو، جو بولتا ہے، جو آئین کی بات کرتا ہے اس کو بھی اندر ڈال دو، جو حق کی بات کرتا ہے اس کو بھی اندر ڈال دو، بس الجھا دو ان کو جی، روٹی مل جائے جی بس، اور کپڑے مل جائیں بس، یہاں تک ہم محدود ہیں۔ ہم صرف آج کے دن تک ہم یہاں تک محدود ہیں۔ اسمبلی کے اندر تقریر کر دی جی محمود خان اچکزئی نے، وہ پہلے بھی کرتا تھا، اس نے پہلے تھوڑی تقریریں کی ہیں، پچھلے دور میں شاید پتہ نہیں کتنی تقریریں کی، رات کو اس کے گھر پہ چھاپا مروا دیا۔ یہ تو ہم کام کر رہے ہیں کہ جو بندہ بولتا ہے اس کو چپ کروانا ہے ہم نے۔ پاکستان کے اندر آپ نے کہا نا کہ وہ جو سر اٹھے گا وہ ہم کاٹ دیں گے۔ پاکستان میں یہ سسٹم چل رہا ہے کہ جو سر اٹھائے گا اس کے سر کو کاٹ دیا جائے گا۔ بس آپ اچھے غلام، اچھا یہ آپ یہ چیزیں کر کے آپ انجانے میں نہ جانے میں آپ عمران خان کو جو بیانیہ تھا حقیقی آزادی، آپ اس چیز کو آپ اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں کرنے کے بعد۔ جیسے کہ جو کوئی بولتا ہے اس کو، اسد طور تھا، اس کو وہ بولتا تھا، اس کو پکڑ کے آپ نے ایف آئی آر کیس بنایا، اندر ٹھوک دیا۔ عمران ریاض خان بولتا تھا، اس کے اوپر جعلی مقدمات بنائے، اس کو اندر ٹھوک دیا۔ یار پتہ نہیں آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے اس چیز کو، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو جو انفارم کر رہے ہیں وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا، اس طرح کریں گے تو صحیح ہے۔ اس طرح یہ چیزیں کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گی، یہ چیزیں اس طرح صحیح نہیں ہوں گی۔ ان چیزوں کو آپ کو پراپر دیکھنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے۔ پاکستان کا نوجوان اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے
آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور آپ جو ہمارے بڑے ہیں وہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے الیکشن کو کیسے مینج کرنا ہے، فارم 45 کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے فارم 47 کو کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کسی اقلیتی نشستیں جو کسی پارٹی سے کیسے چھیننی ہیں۔ پاکستان کا جہاز آ رہا تھا چائنا سے، وہ پاکستان کا سامان لے کے انڈیا نے وہ پکڑ لیا، نہیں دے رہے، پکڑ کے سامان کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دینا، ہم کو اس کے اندر ہمیں یہ ٹپ ملی ہے جس کے اندر آپ کے جو اٹامک پروگرامز کے کچھ پرزے وغیرہ یا کچھ سامان آ رہا ہے۔ کسی ایک جگہ پہ ایک بھی نیوز چلی ہے اس بارے میں؟ نہیں چلی۔ کیوں؟ کنٹرول ہے نہیں جی۔ انڈیا کے ساتھ تو ہم نے پیار کی پینگیں بڑھانی ہے، انڈیا کے ساتھ ہم نے پیار پانا ہے۔ کشمیر جو ہے آج تک ہمارا جو بجٹ تھا، جو ہمارا ڈیفنس بجٹ تھا، وہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، ان چیزوں پہ ہمارا بجٹ بڑھتا رہا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں ہمارے دماغ میں گھول کے پلائی گئی ہیں ہمیں کہ جی ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، جی ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے۔ یہ پڑا ہے کشمیر اے پہ آج قوم۔ اب یہ جو بچے ہیں وہ مطالعہ پاکستان نہیں پڑھتے، پتہ نہیں یہ چیزیں کب سمجھ میں آئیں گی۔ بچے اب مطالعہ پاکستان نہیں پڑھ رہے، بچے اب سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں، ان کے وہ کنٹرول چیزیں ان تک نہیں پہنچ رہی، ان تک وہ حقیقت پہنچ رہی ہے، وہ سچائیاں پہنچ رہی ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے، وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ میں ایک انڈیا کا دیکھ رہا تھا، 4 اسٹار جنرل کا گھر، ایک عام گھروں کی طرح کا گھر تھا وہ۔ پاکستان میں دیکھیں کسی آپ جا کے کسی 4 اسٹار جنرل کی بات کرتے ہیں، آپ کسی میجر کا گھر دیکھ لیں جا کے، آپ کو پتہ جائے گا کہ یقین کریں آپ کہیں ڈی ایچ اے کی والی سائڈ پہ جائیں کہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں آ گئے ہیں، کسی دوسرے ملک میں آ گئے۔ پاکستان کے اندر ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، وہ وہاں پہ آپ جائیں، وہاں کی مارکیٹس وزٹ کریں، وہاں پہ آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کی جو انداز دیکھیں جینے کا، وہ بالکل ہی الگ ہے۔ وہ کیا بزنس ہے جو ایک عام پاکستانی نہیں کر رہا اور وہاں پہ ہو رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ؟ یہ چیزیں آج سوال ہیں، ہمارے سوال ہیں، ایک پاکستان کے نوجوانوں کے سوال ہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ پچھلے دنوں میں چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ہر بندے کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک لائر تھا، وہ یہ ایک جو ہے سوشل سائٹ ہے، اس کے اوپر وہ کافی ایکٹیو ہے۔ وہ سفر کر رہا تھا کہیں موٹر وے کے اوپر، تو وہاں پہ ایک ہوٹل میں اس نے رک کے کھانا کھایا، اور اس نے جب بل دیکھا تو بل کے اوپر اس نے پتہ نہیں 4 بندوں نے کھانا کھایا، وہ 4000 کا بل ہے 4 بندوں کے کھانے کا، اور کھایا اتنا بل نہیں ہے، کھایا کیا انہوں نے جی؟ ایک پتہ نہیں مکس ویجیٹیبل لی ہے انہوں نے، ایک دال لی ہے، اور پتہ نہیں 4 روٹیاں اور ایک پانی کی بوتل، اس کا بل بنا ہے 4000۔ اچھا، جب وہ ہوٹل سے مالکان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جی میں کہتا ہوں کہ چھوٹی سی جگہ ہوگی، وہ ایک ہوٹل چھوٹی سی جگہ پہ، انہوں نے کہا جی ہم 12 لاکھ اس کا رینٹ دیتے ہیں، اور اس کو اون کون کرتا ہے؟ FWO، جس کو FWO اس کو اون کرتا ہے، اور FWO کو کون اون کرتا ہے؟ ہماری آرمی ڈائریکٹلی۔ FWO آرمی کا اقدار ہے، پاکستان کے اندر یہ بزنس چل رہے ہیں۔ تو پھر یہ پہلے نہیں تھی، یہ انفارمیشن نہیں تھی ہمیں، نہ مجھے پتا تھا، نہ آج سے اگر 10 سال 15 سال پہلے چلے جائیں تو ہم بڑے جوش و خروش میں نعرے لگاتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ ایک بارڈر پہ چلا گیا یہ پچھلے کچھ عرصے میں، تو وہاں پہ پریڈ ایک ہو رہی تھی جو ہوتی ہے، تو اس نے کہہ دیا کہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا دیا، اس نے اونچی سے کہیں نعرہ، پیچھے بندے ایک نے بولا، اس نے اونچے سے نعرہ لگا دیا کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو اس کو ہمارے آرمی والے بندے پکڑ کے لے گئے، اس نے کہا جی آپ نے یہ نعرہ یہاں پہ کیوں لگایا؟ اب صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ نعرہ یہاں پہ کیوں لگایا؟ اس کو انہوں نے وہ لڑکا کہتا مجھے لے گئے، مجھے دیوار کی طرف انہوں نے میرا منہ کروا لیا اور میرا ہاتھ اوپر کر لیا، اور کہا کہ تمہیں زیادہ کشمیر کو پاکستان بنانے کی جلدی ہے، یہاں پہ گولی چل جاتی تو پھر بھائی آپ کھڑے کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ نے ہمیں جناب ان نعروں کے پیچھے لگایا کہ یہ صرف پاکستان کے اندر آپ نے نعرے مارنے ہیں، باہر جا کے آپ نے کچھ نہیں کہنا، چپ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ میں آپ کو جو ہماری جو خارجہ پالیسی بتا رہا ہوں، میں آپ کو ہماری خارجہ پالیسی یہ ہے کہ آپ نے جو نعرے ہیں وہ اس قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے مارنے ہیں، جب آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ جانا ہے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ ہماری ان کے ساتھ یہ ڈیلز ہوئی ہیں ہماری انڈیا کے ساتھ، یہ تو حالات چل رہے ہیں۔
لیکن اب یہ چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی, یہ چیزیں اب اوپن ہو گئی ہیں, یہ ہر بندے کو پتہ چل گیا, مجھے پتہ چل گیا, آپ کو پتہ چل گیا, یہ حالات ہیں. اور ان چیزوں, اور ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں جی, چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے. بس یہ ان کو ان چیزوں سے ویل ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایم این ایز کو کال کرنی ہے, ان کو ہم نے توڑنا ہے, ان کو ہم نے پکڑنا ہے, ان کو ہم نے جکڑنا ہے, ان کو ہم نے اندر کرنا ہے, اس ڈی سی کو فون کر کے ایم پی آرڈر جاری کروانے ہیں, اس ایس پی کو فون کر کے ہم نے فلاں بندہ پکڑوانا ہے, اس ڈی پی او کو فون کر کے ہم نے فلاں بندہ پکڑوانا ہے, ڈی آئی جی کو ہم نے فلاں انسٹرکشنز دینی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں آج سے پہلے پتہ نہیں تھی لوگوں کو, لیکن اب پتہ چل رہی ہیں اور آپ اس کو روک نہیں سکتے. سوشل میڈیا پہ بندے لگا کے بھی نہیں روک سکتے. یہ انفارمیشن نکل چکی ہیں, باہر آ گئی ہیں. آج سے پہلے تک جو ایک کردار جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا, چھپا ہوا تھا, وہ بالکل سامنے آ گیا. اور یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ نے آپ کو آشکار کرنا تھا قوم کے سامنے, آپ کو اس نے کر دیا. یہی چیزیں آج سے پہلے تک یہی لوگ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے, اور آج یہی لوگ آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. کچھ تو غلط ہوا ہے نا, کچھ تو پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں کہ یہ سب ہوا ہے. آپ نے اپنی عوام کو اتنا دور کر لیا اپنے سے, یہ فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آنے والا 100 سال بھی ان فاصلوں کو سمیٹ نہیں سکے گا. کیونکہ جو فوٹیجز, ایک چیز ہوتی ہے میموریز جو ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں. میرے دماغ میں ایک میموری ہے, وہ میں بتاؤں گا کسی کو, اور جب وہ میموریز میرے پاس ہیں, میں جب 70-80 سال کا یا 90 سال کا ہو جاؤں گا, وہ میں اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں گا جب میں اس دنیا سے گیا. ایک چیز ہوتی ہے جو فوٹیجز میں آ جاتی ہیں, جو چیزیں سیو ہو جاتی ہیں. آپ نے جو ظلم کیے ہیں ان کی پکچریں سیو ہو چکی ہیں, وہ آنے والے وقت تک لوگ دیکھتے رہیں گے. آنے والے 100 سال تک وہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہوا تھا, ایسے ہوا تھا, ضلع شاہ کو اس طرح سے مار دیا گیا تھا. ضلع شاہ کون تھا؟ یہ تھا. ارشد شریف کے جو پروگرامز ہیں وہ آنے والی نسلوں کو دکھائے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ یہ ارشد شریف تھا اور یہ کہتا تھا اور اس لیے اس کو مار دیا گیا. عمران ریاض خان نے اپنا نام تاریخ میں لکھوا لیا ہے, عمران خان نے اپنا نام تاریخ میں لکھوا لیا ہے. آنے والے وقت میں یہ چیزیں دیکھیں گے بچے اور دکھائی جائیں گے ان کو کہ یہ ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا کے سب برباد کر دیا. جو آپ کی جو پچھلی, میں کہتا ہوں کہ پچھلی پوری ایک محنت تھی جو اس ادارے کو جو لے کے آئی تھی جو اوپر, وہ سب رائے گاں چلی گئی. اور ابھی بھی آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ابھی بھی آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں تو حیران ہوں, ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں. وہ حکومت کے بس ان کو پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, ان کو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا ہے, ان کو پاور چاہیے بس. اور ان کو عوام کے ساتھ, آج تک کے میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. عوام, اب مجھے یہ بتائیں کہ جو فارم 47 پہ 45 پہ ہار کے 47 پہ جیت کے اسمبلیوں میں آ گئے ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ یار ہم لوگ تو ہارے ہوئے ہیں, تو ہم تو پھر ہمیں تو جان بوجھ کے 47 پہ جتا کے اسمبلیوں میں بھیج دیا گیا ہے. تو وہ آپ کا کیا میں میرے جیسا بندہ یا ایک پاکستان میں جو ایک ووٹر ہے, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ وہ تو کہے گا بھائی آپ اگر ہم سے محبت کرتے ہوتے تو آپ جن لوگوں نے سیٹیں جیتی تھیں وہ جاتے اور وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھتے, آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھتے. یا آپ لوگ جو اسمبلی میں نہیں جا سکے وہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, ایک بندہ جو ہار گیا اسے کچھ تو غلطیاں ہوئی ہیں نا, وہ ہارا ہے. اسے یہ چاہیے تھا کہ جو بندہ جیت گیا وہ تو اسمبلی میں جائے گا نا, اس کو تو وہاں پہ بڑے کام ہوں گے, اجلاس اٹینڈ کرے گا, یہ وہ. جو بندہ ہار گیا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو حلقہ ہے اس کے ڈیرے میں, اپنے ڈیرے میں بیٹھتا, وہ لوگوں کے گھر گھر جاتا, پوچھتا کہ بھائی کیا مجھ سے مسٹیکس ہوئی ہیں جو آپ نے مجھے ووٹس نہیں دیے, کیا مسئلہ ہے. پھر لوگ آپ سے اپنے گلے شکوے کرتے اور آپ ان گلے شکوے کو دور کرتے اور اگلی باری پھر آپ اپنا الیکشن جیت لیتے. لیکن نہیں, آپ کو پروٹوکول انجوائے کرنا ہے. آپ کو تو ممبر قومی اسمبلی بن کے, ممبر جو ہے پروونس اسمبلی بن کے, جو صوبائی اسمبلی بن کے, آپ نے تو وہاں پہ جا کے کرسیاں. اچھا, ایک اور چیز جو اس الیکشن کے اوپر جو ایک اور الزام لگ رہا ہے, وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن بکا ہے, کروڑوں روپے لیے گئے ہیں اور پھر ہاتھ
اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہا ہے کہ جو ان کے سرکردہ بندے تھے کسی بھی صوبے کے اندر وہاں سے، اور یہ ساری جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں ان سے پیسے لیے گئے ہیں، جو سیٹیں جہاں سے جتوائی گئی ہیں وہاں سے پیسے لیے گئے ہیں. اور جو لوگ جیت کے آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ جو جیت کی سیٹوں پہ بیٹھے ان کے بڑے گلے شکوے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بہت غلط ہوا ہے. یہ جو بانڈ آپ نے لگایا ایک وہ بھٹو فیملی کے اور ضیاء فیملی کے درمیان، یہ کبھی بھی نہیں لگ سکتا، یہ اکھڑ جائے گا، یہ پکا نہیں چلے گا. یہ چیزیں چلنے والی ہیں ہی نہیں. یہ اب اس کو چلا لیں گے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے، بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ان کے نظریات ہی آپس میں 360 ڈگری الگ الگ ہیں. تو پھر آپ کیسے چلائیں گے؟ نہیں چل سکتے. ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا آپ کو، دوبارہ سے ان چیزوں کو ریوزٹ کریں، دیکھیں کہ آپ عوام. اچھا پھر اس کے بعد جو بندہ پاکستان میں کسی پوزیشن کے اوپر ہے نا، وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں تو ساری زندگی یہاں پہ، میں تو بانڈ لگ گیا، میری کرسی ساری زندگی کے لیے میرے ساتھ رہے گی. لیکن یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا پاکستان کے اندر. آخر آپ نے ریٹائر ہونا، آخر آپ نے ایک نہ ایک دن اس عہدے کو چھوڑ دینا ہے. پھر آپ نے عوام کا سامنا نہیں کرنا. آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر نہیں نکلنا ہے نا، اسی عوام کا سامنا کرنا جس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں. کل کو پھر وہ آپ کو کس القابات سے نوازے گی؟ وہی عوام. آپ سے کوئی اچھی چیزوں کی توقع نہ رکھیں. آپ اگر کسی کو پھول بھیج رہے ہیں تو پھر ہی ان سے پھولوں کی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ مجھے واپسی پہ پھول ملیں گے. اگر آپ کسی کو ڈنڈا مار رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو پھول تو نہیں دے گا. پھر وہ آپ کو، اگر وہ کمزور بھی ہوگا تو کم از کم گالی تو لازمی دے گا. وہ آپ کو گالی دے گا، وہ آپ کو ڈنڈا نہ بھی مارے. ٹھیک ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ کے پاس پاور ہے، وہ آج آپ کو گالی دل میں دے رہا ہے. کل جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی، آپ کے پاس یہ کرسی نہیں ہوگی، آپ نیچے اتر جائیں گے، پھر وہ آپ کے منہ پہ بھی گالیاں دے گا. اور یہ گالیاں پڑی ہیں. جو فرعون، وقت کے فرعون بن کے بیٹھے تھے نا، تو ہم نے خود دیکھا ہے ان کو گالیاں پڑی ہیں. وہ باہر بیٹھے تھے، کسی ایسے کر کے ایسے باہر نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور گالی نکال رہے تھے، اور آگے سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ ہوں ہی نہیں. یہ چیزیں تک کہ میں وہ ہوں ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مکر گئے تھے، میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں. یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں. جو بہت کہتے تھے جی کہ ہم سدا بادشاہ رہیں گے. سدا بادشاہی تو پھر اللہ کی ہے نا، بندہ تو سدا بادشاہ نہیں رہتا. یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، یہ چیزیں ریوزٹ کرنے والی ہیں. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے، اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر ان چیزوں کو آپ نے مینج کرنا ہوگا. اور اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نے پنپنا ہے نا، آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے چند جو میجر تبدیلیاں ہیں نا، وہ کرنے کی اشد ضرورت ہے پاکستان کے اندر. جن میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وزیر اعظم کی جو سیکیورٹی ہے، اس کے لیے ایک الگ فورس تشکیل دی جائے. آرمی یا رینجرز کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہٹا لیا جائے. جو وی آئی پیز کو جو سیکیورٹی دی جاتی ہے وہ ٹوٹلی سویلین سیکیورٹی ہو، تاکہ ایک ڈر، ایک خوف کی فضا جو رہتی ہے ہر وی آئی پی کے پاس کہ میرے اوپر آرمی ہر ٹائم کھڑی ہے، وہ فضا ختم ہو. یہ چیزیں کرنی پڑیں گی پاکستان میں، میجر تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. ایک اسپیشل فورس جو ہے وہ تشکیل دینی پڑے گی. اس کے بعد جو پاکستان کی جو انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، جو ISI ہے، اس کے اندر میجر تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. وہ ڈائریکٹ انڈر آتی ہے آپ کے پرائم منسٹر کے، وہ رپورٹ کرتی ہے پرائم منسٹر کو، اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ سرونگ میجر جنرل ہوتا ہے. ایک سویلین گورنمنٹ کو جو چیز رپورٹ کر رہی ہے تو اس کا جو ہیڈ ہے وہ بھی ایک سویلین ہونا چاہیے. وہ سرونگ آرمی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک سویلین بیوروکریٹ جو بندہ بہت، یعنی IB جیسے ہے، IB کی طرح کوئی بندہ، اس کو وہ ISI کو اس کو دیکھنا چاہیے جو میٹرز ہیں. کیونکہ وہ بیسکلی تو وہ رپورٹ اس نے وزیر اعظم کرنا ہے، وہ وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے، ISI وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے. لیکن اصل میں اس کو جو چلا رہا ہے، وہ جو بندہ جس کے اشاروں پہ ایسا وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اصل میں ہمارے چیف صاحب ہوتے ہیں. وہ چیف صاحب کے انڈر چل رہی ہوتی ہے. سب سے میجر تبدیلی کرنے والی یہ ہے کہ اس کا ایک تو جو سرونگ چیف ہو ISI کا، وہ ایک سویلین بندہ ہونا چاہیے. نمبر 2، جتنے بھی پولیٹیکل ونگز ہیں ISI کے، وہ فوری طور پہ ختم کر دینے چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے شہروں کے اندر جو ہمارے DGC ہیں،
وہ بھی سویلینس ہونے چاہیے, ڈی جی سی بھی سویلینس ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ ٹوٹلی سویلین ادارہ ہے, اس کو ٹوٹلی سویلین کر دینا چاہیے, اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سویلین ریسٹرکٹ کیا جائے, جو سب سے بڑی تبدیلی جو کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. اور اس کو باقی جیسے آئی بی ہے, جیسے ایم آئی ہے, اچھا آرمی کی جو اپنی انٹیلیجنس ہے وہ ایم آئی ہونی چاہیے, جو ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ اس کو, اور باقی آپس میں کوارڈینیٹ میں رکھیں, جیسے آئی بی, آئی ایس آئی اور ایم آئی ہوتی ہے, وہ آپس میں کوارڈینیٹ کریں, کسی بھی چیز کے حوالے سے وہ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو میجر تبدیلی ہے وہ یہ ہونی چاہیے, ایک تو آپ کا جو وی آئی پیز کی جو سیکیورٹی ہے وہ آرمی سے لے لینی چاہیے, اس کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس ہونی چاہیے جو وی آئی پیز کو اور آپ کے پرائم منسٹر کو جو سیکیورٹی دے. نمبر 2, جو آئی ایس آئی ہے اس کو ٹوٹلی سویلین کر دینا چاہیے, اور اس کے اندر سے جو پولیٹیکل چیزیں ہیں, پولیٹیکل ونگز کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. ہم نے جناب پتہ نہیں کتنے پچھلے عرصے سے یہ پڑھ رہے ہیں جی, آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ختم کر دیا گیا, آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ختم کر دیا گیا, وہ آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے, کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے ڈی سیز ہیں, ڈی پی اوز ہیں, جتنے بھی ہمارے آر پی اوز ہیں, آئی جیز ہیں, ان کو سختی سے یہ آرڈر کر دینا چاہیے کہ آپ نے سوائے سویلین گورنمنٹ کے کسی کے آرڈر کو فالو نہیں کرنا, کسی کے آرڈر کو آپ نے فالو نہیں کرنا. آپ نے آرڈرز لینے ہیں سویلین گورنمنٹ سے, نہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے آرڈر لینے ہیں. لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے آرڈر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. ہمارے جو ڈی جی سی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کال کر رہے ہوتے ہیں, جی فلاں بندے کو پکڑو, فلاں کو پکڑو, اس نے سول کپڑوں میں ساتھ میں اپنے بندے لگائے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں پولیس جا رہی ہوتی ہے, ساتھ میں ہماری جو سی ٹی ڈی جا رہی ہوتی ہے اور بندے کو پکڑ کے لا رہی ہوتی ہے. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے, ان چیزوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ چیزیں یہ سب ہوتی ادھر سے ہیں, پڑتی سویلین گورنمنٹ کو جو خود سوچنا چاہیے. انا کی تسکین کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھ آپ پہ رہی ہوتی ہے, عوام کے نظروں میں آپ گندے ہو رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے, اور ان کو آرڈر کر دینا چاہیے کہ اگر کسی بندے سے نے ان کی کالز, اگر کسی بندے کی جو کالز ہیں وہ آئی بی کالز کو ٹیپ کرتی ہے, تو اگر کسی کو پتہ چلا کہ کسی نے کسی غیر قانونی آرڈر کسی اور جگہ سے آپ کو آیا ہے اور آپ نے اس کو فالو کیا ہے, اور تو آپ کو اسی ٹائم پہ سزا ملے گی. اس کی ایک سزا متعین کر دینی چاہیے, جی آپ نے یہ سزا آپ کو دی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو ہمارا جو نظام ہے عدالتی, اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, مجھے لاء میں بڑی دلچسپی, میں نے پڑھا ہے. تو پاکستان کا قانون جو ہے وہ بہت بہترین ہے, عمل درآمد نہیں ہے اس کے اوپر. اگر ہم قانون کے اوپر عمل داری شروع کر دیں تو قانون اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. آئین ہے, آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اب پاکستان کے اندر آئین سمجھ لیں کہ وہ میرا ایک دوست تھا وکیل, وہ ایک مثال دیتا تھا, کہتا کہ جیسے آئین پاکستان کے اندر اب اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے آپ کے اندر مختلف قسم کے میوے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ ان میں سے چن کے وہ کھا رہے ہو جو آپ کو پسند ہے, اور جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ چھوڑے جا رہے ہو. پاکستان میں اس طرح کا آئین چل رہا ہے. آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر کوئی پابندی لگانی ہو, اس کے لیے آپ کو آئین کی شک یاد آ جائے گی کہ یہ شک کے تحت آپ پہ پابندی ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو غیر قانونی طور پہ اٹھا لیا اور کسی کے انسانی حقوق کی آپ پامالی کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ آپ کو آئین نظر ہی نہیں آئے گا کہ بھائی آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کسی کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ نے آئین کو چھوڑ دیا اور باقی جگہ پہ آپ کو آئین یاد آ جاتا ہے. پاکستان میں آئین تقریباً معطل ہے, پاکستان میں آئین کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. آرٹیکل 6 کی باتیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر, جہاں پہ واضح لکھا ہوا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن پتہ نہیں کتنے لیٹ ہو گئے ہیں. وہاں پہ کسی نے کوئی غداری نہیں ہے. اور عمران خان کا جو سائفر آیا تھا جی, وہ سنگین غداری کے زمرے میں آ گیا. پاکستان کو جو الیکشن لیٹ ہو گئے, جہاں پہ لکھا ہوا تھا واضح کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, نہیں تو آئین ٹوٹ جائے گا. آرٹیکل 6 لگتا ہے آئین ٹوٹنے کے اوپر, وہاں پہ کچھ نہیں, وہاں پہ چپ, ٹھیک ہے جی ہو گئے لیٹ. کیوں؟ آئین نہیں ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر ڈنڈا ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے وہی آئین چلا رہا ہے. آئین صرف کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے بس.
اور کچھ نہیں ہے. آج ہم یقین کریں، آج سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ میں کہتا ہوں انڈیا اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا جی، کیا حقیقتاً میں وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے. انڈیا واقعتاً سب سے بڑی جمہوریت، یہ ہمیں آج پتہ چلا.